आदाब, शादाब, अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूँ मोहम्मद शादाब अब्बासी। हमारे आज के जो मेहमान हैं आपकी शायरी के नहायत अदब से और बड़ा ही थोड़ा सा नर्वस होकर मैं इनके पास आया हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये ना सिर्फ एक बहुत बड़े अदीब, ड्रामा निगार, बहुत बड़े शायर, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और मैं इनके पास बाकायदा तालीम भी हासिल करता रहा हूँ। और इनका नाम जो है वो पाकिस्तान के अदबी हलकों के अलावा फिल्मी हलके और पाकिस्तान की टेलीविज़न जो मदर सेंटर है उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, बड़े अदाकार, बड़े फ़नकार, बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, सब लोग इन्हें जानते हैं। इनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तो हम देखते हुए बड़े हुए हैं और उनमें से आप लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे कि रेत का शहर आप तमाम अहबाब की नज़र से गुजरा होगा, एक बहुत नामवर ड्रामा रहा जिस पर इन्हें बेहतरीन ड्रामा निगार का अवार्ड भी मिला। इसी तरीके से इनके कुछ ड्रामास ऐसे हैं जिन ड्रामास की बुनियाद पर इन्हें 1987 से 97 तक का 10 साल जो है उनका बेहतरीन डायरेक्टर और ड्रामा निगार जो है उसके अवार्ड्स बेशबहा मिले। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुतअद्दिद जो इनके हिस्से में आई बहुत से क्रेडेंशियल्स, अब मैं किस चीज़ का जिक्र करूं, इतनी सारी राहदारियां हैं कि कहीं से भी आया जा सकता है इनका तारुफ कराने के लिए। लेकिन इनका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि ये उस्ताद हैं और इस वक्त हाल में ये लीड्स यूनिवर्सिटी हमारे एक प्राइवेट इदारा है, उस यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है। रियायत अदब के साथ मैं सलाम पेश करूँगा सर डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर तारुफ हम अक्सर कराया करते हैं तमहीद बांध के लंबा चौड़ा, लेकिन अभी मैं वाक़तन कन्फ्यूज़ था कि कोई ऐसी बात ना कर जाऊँ इस तारुफ के दौरान ही कि वो मतलब ख़राब कर दे। इंशाअल्लाह मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप ज़माने तलवीलमी से लेके अब तक आप इतने अच्छे फरमाबरदार पहले बच्चे और अब नौजवान साबित हुए कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल नहीं सकती जो किसी को बुरी लगे। सर आपका बड़ा फर्ज है, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कलाम शायर बज़ुबान शायर, आपसे आपकी शायरी भी सुनी जाएगी। सबसे पहले मैं ये आपसे पूछूंगा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं आर्ट्स के जिनमें आपने तब आज़माई की और आप उनमें पूरे तरीके के साथ माशाल्लाह रच बस गए और नाम आपका जो है वो माशाल्लाह हर बंदा जानता है जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी समझी जाती है। सर मास कम्युनिकेशन आप पढ़ाते रहे, आप डॉक्यूमेंट्रीज़ के फील्ड में बच्चों को जो है वो पॉलिश करते रहे, आपने ड्रामा लिखा, आपने डायरेक्शन की और इनफैक्ट बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट ड्रामा निगारी का अवार्ड आपने हासिल किया। इसके अलावा आपने नज़्म लिखी सर, और हर वो चीज़ जो कि नसर में और पाबंद नज़्म के अंदर आती है आपने तहरीर की। इन तमाम जावियों में अगर कोई चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो वो कौन सी? वो इब्तिदा असल में होता ये है कि उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। एक ज़माना ये था कि जब मुझे फ़ोटोग्राफी से बेपनाह दिलचस्पी थी और उसके लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे कैमरे ख़रीदे। हत्ता कि आपको सुन के हैरत होगी कि मैंने अपने घर में डार्क रूम बनाया और मैं जो तस्वीरों की डेवलपिंग थी, प्रिंटिंग थी, वो भी खुद तैयार करता था और एनलार्जमेंट्स खुद तैयार करता था। तो ब्लैक एंड वाइट में मैंने बहुत काम किया और उस ज़माने के जितने भी नामवर अदीब और शायर हैं उनकी तस्वीर मैंने बनाई और बेशतर तस्वीर जो हैं वो उन शोरा की और उदबा की जो किताबें थी उनके ऊपर जो छपी तस्वीरें वो मेरी हैं। और आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि फैज़ अहमद फैज़ की जितनी भी तस्वीर आप अखबारात में देखते हैं उनकी नामवर तस्वीर जिसमें उन्होंने सिगरेट ऐसे पकड़ा हुआ है और वो बैठे हैं और जो तस्वीर बहुत दफ़ा रिपीट हुई वो मेरी खींची हुई है सर। क्या कह। और इसी तरह मिर्ज़ा अदीब, मुनीर न्याजी, अहमद फराज, मैं अब किस तरह नाम लूँ, मोहम्मद तुफ़ैल का जो नकूश ने जब उनकी वफ़ात के बाद मोहम्मद तुफ़ैल नंबर छापा तो उसके टाइटल पे जो तस्वीर छपी वो मेरी बनी हुई थी। इसी तरह अहमद फराज का जब उनकी कुलियात छपी और एक रसाला जरीदा ने उनका शाया किया अहमद फराज नंबर उनकी ज़िंदगी में, तो उन्होंने जरीदा के एडिटर से ये फरमाइश की कि इस ख़ास नंबर पे जो टाइटल पे आप तस्वीर छापना चाहेंगे वो डॉक्टर तारक जी से लीजिएगा। उन्होंने मेरी एक तस्वीर बनाई थी सर। क्या तो एक तो वो था। फिर रफ्ता रफ्ता ड्रामे की तरफ माइल हुए, तब ड्रामा बहुत अच्छा लगने लगा। तो लेकिन शायरी का अमल जो है वो मुसलसल साथ साथ चलता रहा।
تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ڈرامے میں اور شاعری میں جو کچھ کام کیا اس سے مجھے کچھ اطمینان حاصل ہوا کہ اب فوٹوگرافی کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو اب وہ پذیرائی نہیں رہی جب سے موبائل میں کیمراز آئے ہیں، بالکل صحیح، تو اس سے وہ ہر شخص فوٹوگرافر بن گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اصل میں ہر عہد جو ہے نا اس کی اپنے کچھ جواز ہوتے ہیں، اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو شاید اب ہمارے ہاں جو کریٹو فوٹوگرافی ہے اس کا اس طرح کی پذیرائی بھی نہیں ہے اس کی۔ بالکل صحیح۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ شاعری اور ڈرامہ جو ہے یہ میرے لیے اطمینان بخش عمل ہے۔ بالکل صحیح سر، یہ اس دور کی بات ہے جس دور کے اندر صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا پاکستان کا، اور وہ تھا پاکستان ٹیلی ویژن، اور آپ ماشاءاللہ اس کے لیے اتنا آپ نے کام کیا، اتنا کنٹریبیوشن ہے آپ کا پاکستان کی اس انڈسٹری کے اندر، ڈرامہ انڈسٹری میں اسپیشلی۔ اس وقت جو فلم کا، ڈرامہ کا جو دور چل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم اس کو گزشتہ کے ساتھ پیوستہ کریں تو کیا یہ تنزل کی جانب جا رہا ہے یا یہ تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے، اوج کی جانب جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اوج کہنا چاہیے یا تنزل کہنا چاہیے، بس یہ مختلف ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ اس سے مختلف ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ڈرامے کا وہ عروج تھا اور اب زوال ہے، یا اب عروج ہے تب زوال تھا، ایسا نہیں، بس مختلف ہے۔ اور پھر میں دوبارہ اسی بات کو دہراؤں گا کہ ہر عہد کے جو تقاضے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ وہ جو عہد تھا، البتہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ زمانہ جس میں ہم نے لکھنا شروع کیا یا ہمارے ڈرامے جو ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ یا چند دیگر چینلز کے اوپر چلتے رہے، تو اس عہد کے جو ڈرامہ نگار تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان کی ادب کے ساتھ، ڈرامے کے ساتھ ایک باقاعدہ وابستگی تھی، ایک کمٹمنٹ تھی۔ they were all committed to the roots۔ وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، عوام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے۔ آج کا ڈرامہ تھوڑا سا سپرفیشل ہے، ایک مصنوعی سی زندگی ہے، ایک مصنوعی سا ماحول ہے جو ہمیں اپنے سوائے چند پاش علاقوں کے نظر آتا ہو، لیکن جو اکثریت ہے عوام کی، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، ان کی زندگیاں کچھ اور ہیں، ان کے دکھ کچھ اور ہیں۔ تو آج کا ڈرامہ اس دکھ کو، وہ جو ڈاؤن ٹو دا ارتھ ہے، اسے چھوتا نہیں ہے۔ ہمارے عہد کا ڈرامہ جو ہے وہ ان مسائل کو چھوتا تھا۔ آج کا ڈرامہ یوں لگتا ہے، آپ رائٹر کا نام ہٹا دیں تو سب ڈرامے ایک ہی رائٹر کے لگتے ہیں۔ تب پہچان ہوتی تھی کہ جب ہم دیکھتے تھے تو 2 شاٹ دیکھنے کے بعد، 3 شاٹ دیکھنے کے بعد اسکرین کے اوپر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ڈرامہ اشفاق احمد صاحب کا ہے، یہ ڈرامہ بانو قدسیہ کا ہو سکتا ہے، یہ ڈرامہ یونس جاوید کا ہو سکتا ہے، یہ ڈرامہ اکثر ندیم سید کا ہے، یا یہ حسینہ معین کا ہے، یا عبدالقادر جنیجو کا ہے، یا نور الہدیٰ شاہ کا ہے، یا منو بھائی کا ہے۔ تو اب جو ہے آپ نام ہٹا دیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کس کا ہے۔ سر، یہ آپ نے نام خود ہی سارے جو ہے وہ لے لیا، آپ کے عہد کے جو بڑے لکھنے والے تھے، اشفاق احمد صاحب، بانو آپا، اسی طریقے سے نور الہدیٰ شاہ وغیرہ، سب ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا، ان میں آپ رہے، یہ سب آپ کے معترف رہے، آپ ان کے رہے، آپس میں آپ کا تعلق رہا۔ آپ نے کہا کہ روٹس سے جڑے رہنے کا فرق ہے، تو سر کون سے ایسے پہلو ہیں جو کہ بنیادی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگی نا جو کمپیل کرتی ہے انہیں کہ یہ اس ڈگر سے ہٹ کے کسی نہیں اس راستے پہ کسی اور روش پہ چل پڑیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے بنیادی عناصر ہیں معاشرے کے، لوگوں کے یا رویے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس سارے روٹ سے ہٹ کے کہیں اور نکل گئے؟ ہاں، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ صاحب مطالعہ لوگ ہیں۔ انہوں نے ادب کو بہت توجہ کے ساتھ، بہت دلچسپی کے ساتھ، بہت ہمدردی کے ساتھ اور بہت ناقدانہ نظر کے ساتھ پڑھا تھا۔ تو انہیں جو ہے ادب پڑھنے سے یہ پتہ چلا کہ ادب جو ہے وہ عوام کے مسائل کو سمجھنے، انہیں بیان کرنے، ان کا حل تلاش کرنے کا نام ہے۔ ادب جو ہے وہ محض ادب برائے ادب نہیں ہوتا، ادب جو ہے وہ محض آز اٹھانے کا باعث نہیں ہوتا، ادب جو ہے وہ محض ایک لطف آفرینی کا نام نہیں ہے، ادب جو ہے وہ انسانی مسائل کو سمجھنے کا نام ہے۔ تو جب یہ ایک بنیادی جو ادب کا منصب تھا، جو ادب کا بنیادی فریضہ ہے، وہ جب سمجھ میں آ گیا انسانوں کے یا ان ادیبوں کے، تو انہوں نے پھر ادب سے ایک باقاعدہ وہ کام لینا شروع کیا جس سے عوامی مسائل کی طرف توجہ مبذول کرائی جا سکتی تھی۔ میں کوئی فتویٰ نہیں جاری کر رہا، لیکن میں
بہت متعارف انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو ڈرامہ نگار ہیں ان میں بیشتر وہ لوگ ہیں جن کی ادب کے ساتھ بھی باقاعدہ وابستگی اور کمٹمنٹ نہیں ہے، اور ان کا مطالعہ بھی بہت محدود ہے، جس کی وجہ سے دیکھیں اب اشفاق احمد ہیں یا اسدالدین سید ہیں یا بانو قدسیہ، کسی اسحاق صاحب کا نام بھی آپ لے لیں، تو ہم لوگوں نے تو ڈرامہ لکھنے سے پہلے ٹالسٹائی کو، دستویوسکی کو، برنارڈ شاہ کو، شیکسپیئر کو، برتولت بریخت کو، اور پتہ نہیں کس کو پڑھ ڈالا تھا۔ اب پتہ چلا کہ ادب ہوتا کیا ہے، ادب کے مسائل کیا ہیں، ادب زندگی کے کن گوشوں کو چھونے کا نام ہے۔ میں نے جب گورکی کا ایک ڈرامے میں یہ پڑھا کہ بستر پہ پڑا ہوا شخص اور کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایک چیخ تو مار سکتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ احتجاج تو ضروری ہے زندگی میں۔ اور جب میں نے ٹی ایس ایلیٹ کا یہ بیان پڑھا کہ اگر کسی ڈرامے کا ہیرو فطری اور قدرتی جبر کے خلاف احتجاج نہیں کرتا تو اس کی مثال اس مینڈک کی طرح ہے جو گاڑی کے پہیے کے نیچے آ کر کچلا جاتا ہے۔ تو تب پتہ چلا کہ جو ڈرامے کا ہیرو ہے اس کا منصب ہے کیا۔ تو جب ان چیزوں کو سمجھا کہ ڈرامہ دراصل ہے کس چیز کا نام، وہ کشمکش جو ہے جو انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے جنم لیتی ہے، اور وہ کشمکش جو انسان کے باطن سے باہر دنیا میں پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے جنم لیتی ہے، اور جو باہر کا کرب ہے وہ انسان کی ذات میں کیسے شامل ہو جاتا ہے، اور جو ذات کا کرب ہے وہ معاشرے کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ تو جب یہ ان ساری چیزوں کی سمجھ آئی تو پھر پتہ چلا کہ ڈرامہ جو ہے وہ محض ایک ساس بہو کی لڑائی کا نام نہیں ہے، وہ محض اس بات کا نام نہیں ہے کہ میرا شوہر دوسری عورت کی طرف متوجہ کیوں ہے۔ تو ڈرامہ تو ہے زندگی کے اور بہت سے بڑے بڑے مسائل کا نام ہے نا، ٹھیک ہے، کہ جیسے فیض احمد فیض نے یہ کہا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، تو جو محبت کے سوا دیگر دکھ ہیں ڈرامہ دراصل انہیں چھونے کا نام ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، فلم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فلم کی سر کوئی؟ جی میں نے فلم ایک سید نور کی ایک فلم تھی شیرنی، اچھا اچھا، وہ میں نے لکھی جس میں سلما آہا ہیروئن تھی اور جاوید شیخ اس کے ہیرو تھے۔ اچھا صحیح، تو وہ میں نے لکھی تھی، لیکن فلم کے بارے میں میری رائے کچھ اچھی نہیں ہے۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم نے کبھی بھی ہمارے جو فلم پروڈیوسرز ہیں انہوں نے اسکرپٹ کے اوپر توجہ نہیں دی۔ صحیح، ڈیوڈ لین جو ہالی ووڈ کے ایک بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، انہیں آسکر ایوارڈ کی ایک تقریب میں لائف اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا، تو ان سے جو وہاں پہ اینکر پرسن تھے یا جو اسٹیج کو ہولڈ کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ مسٹر ڈیوڈ لین، آپ کے نزدیک ایک اچھی فلم کے لیے کیا چیز جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، کس کی ضرورت ہے؟ اور تو انہوں نے کہا کہ اچھی فلم کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 اسکرپٹ، نمبر 2 اسکرپٹ، نمبر 3 اسکرپٹ۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور بدقسمتی سے ہماری فلم میں سے اسکرپٹ ہمیشہ جو ہے غائب ہی رہا، اور انٹرٹینمنٹ وہ اسکرپٹ ہمیشہ غائب رہا۔ صحیح، اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو فلم پروڈیوسرز تھے، جو پارٹیشن کے فوراً بعد یا 60 کی دہائی کو آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد جب 70 کے ایرا میں ہم داخل ہوتے ہیں یا 80 کے ایرا میں داخل ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہماری جو فلم انڈسٹری ہے وہ چلی گئی ان لوگوں کے پاس جن کے پاس اچانک پیسہ آ گیا۔ اب انہیں پیسے کا مصرف جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا، تو انہوں نے سوچا چل فلم بناتے ہیں۔ اب فلم کو ایک تخلیقی عمل سمجھ کے بنانا اور فلم کو کاروبار سمجھ کے بنانا ایک کمرشل پوائنٹ آف ویو سے، اور فلم کو ایک عیاشی سمجھ کے بنانا، تینوں میں فرق ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بدقسمتی سے کہ 80 کی دہائی کے بعد فلم انڈسٹری ان لوگوں کے اچھے چڑھ گئی کہ جنہوں نے فلم کو کمرشل سمجھ کے بھی نہیں بنایا، انہوں نے اسے عیاشی کا ذریعہ سمجھ کے اختیار کر لیا۔
تو اب بیچارہ جو ڈائریکٹر تھا، جو کہانی کار تھا، کہانی نویس تھا، جو جیت نہیں رہا تھا، وہ ان کے برہون منت ہوتے رہ گیا کہ جو وہ چاہتے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جو فائنینسر ہے اس کا کام تو یہ کہ اس نے فائنینسر دے دیے ہیں، اب آگے جو کام ہے وہ ڈائریکٹر کا ہے اور سٹوری رائٹر کا ہے. بالکل صحیح. تو جب ڈائریکٹر یہ کہے کہ نہیں، جب فلم ساز یہ کہے کہ نہیں اس میں آپ نے یہ ہیروئن لینی ہے اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ دوستی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر ڈائریکٹر بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے نا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور جو شروع کی میں نے بات کی ہے نا 80 سے پہلے کی دہائی جو ہے، اس وقت ابھی وہ ڈائریکٹر، وہ کہانی نگار زندہ تھے جو پارٹیشن کے بعد سے چلتے آ رہے تھے. بالکل صحیح. رفتہ رفتہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اب پھر اس کے بعد جو ڈائریکٹر ہے وہ بھی آپ نے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے یا کیسے تھے یا ان کا اپنا کیلیبر کیا تھا. بالکل صحیح. تو موجودہ فلم سے میں بہت مایوس ہوں. بالکل صحیح. سر بڑا ہیوی قسم کا نقطہ آ گیا ہمارے پاس اس حوالے سے. اچھا سر، آپ کی نظمیں جو ہیں وہ ہمیشہ اٹریکشن کا باعث رہتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم آپ کی نظمیں پڑھا کرتے تھے، مطلب جب ہم 11ویں 12ویں جماعت میں، تو ان کی روانی ہمیشہ ہمیں اٹریکٹ کرتی تھی. ایک نظم سر مجھے بہت پسند ہے، میری فرمائش ہے اگر آپ وہ ہمیں سنائیں ہماری اور ہمارے آڈینس کے لیے. اس نظم کا عنوان تو مجھے یاد نہیں ہے، کبھی کوئی تمہارے در پہ کشکول گدائی لے کے آپ پہنچے. جی میں بالکل. یہ نظم سر میں آپ کی خدمت میں کیا خوبصورت نظم ہے، اور اس کا تخیل، اس کی جو بنت ہے اور روانی، ہر چیز. سر پلیز. جی میں اصل میں مجھے نا اپنی نظم زبانی یاد رہتی نہیں ہے، مجھے دیکھ کے پڑھنی پڑے گی. کہ اگر کوئی تمہارے در پہ کشکول جدائی لے کے پہنچے تو تم اس میں محبت کی اٹھانی ڈال دو اور اس سے مت پوچھو محبت اور ضرورت میں اسے درکار ہے کیا شے. سوالوں میں، جوابوں میں، حسابوں میں، کتابوں میں، سمندر میں، سرابوں میں کوئی معنی نہیں ہوتے. نگاہیں رابطہ ہوں تو کتاب دل کے سب معنی بیاض جان پر الہام کی صورت اترتے ہیں. محبت اور ضرورت میں کسے درکار ہے کیا شے. کبھی بیٹی نے پوچھا ہے کہ پھولوں کی رگے جاں میں نمی کی کیا ضرورت ہے. کبھی پھولوں نے پوچھا ہے کہ کیوں باد صبا خوشبو کو لے کے اڑتی پھرتی ہے. کبھی تتلی نے پوچھا ہے کہ کیوں کوسے قضا اس کے پروں پہ پھیل جاتی ہے. کبھی بادل نے پوچھا ہے کہ کیوں پانی کی چھاگل اس کے کاندھوں کو تھکاتی ہے. محبت آئینہ ہے جس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تنہا نہیں، تنہا اگر ہوتے تو مر جاتے. کیا کہنے ہیں سر، واہ. محبت راستہ ہے جس میں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم بے ڈر نہیں، بے ڈر اگر ہوتے تو ڈر جاتے. محبت زندگی ہے جس میں ہم یہ کھوج لیتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، کچھ اور ڈر ہوتے بکھر جاتے. محبت درد اور درد آشنا کا ایک ٹھکانہ ہے. محبت آنسوؤں کی جھیل میں بستی بسانا ہے. محبت اور ضرورت میں محبت بے ارادہ ہے. بیکاری در پہ آ پہنچا، ملے کم یا زیادہ ہے. کئی نفرت زدہ لمحوں سے ڈر کر مرنے والوں کی محبت کی ضرورت ہے محبت کرنے والوں کی. کیا کہنے سر، کیا کہنے سر، بہت داد. کیا کہنے، واہ. بہت شکریہ. محبت ہی ضرورت ہے محبت کرنے والوں کی. سر ترکیب، مطلب ہم اکثر پوچھا کرتے ہیں سر کیسے کر لیں گے. ایک اور نظم ہے سر پلیز پلیز. یہ ہے محنت کش بچوں کے لیے ایک نظم. بسم اللہ. خواہشوں کے جنگل میں زندگی اکیلی ہے. خواہشوں کے جنگل میں زندگی اکیلی ہے. تیز ڈرام لوگوں میں کس کے پاس فرصت ہے. کون جان سکتا ہے پھول چننے والوں کو ہار سہنے پڑتے ہیں. زہر سننا ہوتا ہے گیت کہنے پڑتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے. آنکھ کے کناروں پر خواب کی کتارے ہیں. نیند کی تمنا ہے رات کی پکارے ہیں. ہم جو بے نشاں بھی ہیں، ہم جو بے امان بھی ہیں،
ہم عجیب بچے ہیں، ہم جو بے نشان بھی ہیں، ہم جو بے امان بھی ہیں، ہم عجیب بچے ہیں، چھپ کے مسکراتے ہیں، چوری چوری روتے ہیں۔ کیا کہنے، چھپ کے مسکراتے ہیں، چوری چوری روتے ہیں۔ ہم جمال ہستی میں عزت و محبت کا کوئی حق نہیں رکھتے، ہم جمال ہستی میں عزت و محبت کا کوئی حق نہیں رکھتے ہیں، ہم کمال ہستی میں آسماں کی وسعت کے ذائقے نہیں چکھتے، ہائے ہم جو کھو رہے گھر میں، ہم جو سو رہے ڈر میں، ہم نے بارہا خود میں اپنا آپ ڈھونڈا ہے، ہم نے بارہا خود میں اپنا آپ ڈھونڈا ہے، خود میں اپنا آپ ڈھونڈا ہے، ہم نے بارہا خود میں اپنا آپ ڈھونڈا ہے، دل کا ہر نظر خالی، ہر ڈر سوالی ہے، رات نے نہ جانے کیوں رات گود لے لی ہے، رات نے نہ جانے کیوں رات گود لے لی ہے، اے زمیں بتا ہم کو کیا یہ کوئی سپنا ہے، کیا یہ ایک پہیلی ہے، خواہشوں کے جنگل میں زندگی اکیلی۔ سر سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ سر۔ غزل آپ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، جی، اور غزل بہت کم لوگ ہیں جو کہ مطلب اتنی زبردست طریقے سے سر دونوں کینوس جو ہیں ان پہ لکھے۔ سر ایک سوال میں پہلے کروں گا، پھر آپ سے آپ کی غزل سنی جائے گی، جی کہ ان دونوں میں سے میں اکثر پوچھا کرتا ہوں یہ سوال، کیونکہ مجھے بنیادی طور پہ یہ بڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ نظم میں اور غزل کا جو کینوس ہے ہمارے پاس، جی، اس میں سے کس میں طبع آزمائی زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو ادر، اور کیوں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی دو ٹوک جواب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارے جو ایک تنقیدی اصطلاح ہے ادب کی، وہ ہے طبع موضوع، کہ فلاں شخص جو ہے وہ موضوع طبع ہے۔ اب جو طبع موضوع ہے، یہ ہر شاعر کی اپنی طبع پر اس کا انحصار ہے۔ ٹھیک، تو کچھ جو ہیں وہ غزل میں سہولت محسوس کرتے ہیں تخلیقی اعتبار سے، صحیح، لسانی اعتبار سے نہیں، تخلیقی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور ان کا جو تخیل ہے، ان کی جو سوچ کا انداز ہے، ان کا جو شعری جن ہے جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ شعری جن جو ہے وہ خلا میں سے، وہ کوئے کراف میں سے ایسی پریاں لے کے آتا ہے جن کا تعلق غزل کے ساتھ ہے۔ کیا کہیں، اور جو نظم کے شعراء ہیں، ان کا جو شعری جن ہے وہ ایک منظم، ایک ایسی پری کو لے آتا ہے جو اپنی ذات میں وہ تمام خصائص رکھتی ہے جو غزل کے مختلف اشعار میں ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہر جو شاعر ہے اس کی اپنی طبیعت پر ہے، اس کی اپنی سوچ پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کے مذہبی عقائد کے مطابق ہے، کچھ کے تخلیقی عقائد کے مطابق ہے۔ بالکل اب میں یہ چاہوں کہ میں میر انیس سے یا مرزا دبیر سے یہ خواہش کروں کہ انہوں نے غزل کیوں نہیں لکھی یا انہوں نے نظم کیوں نہیں لکھی، تو بھی ان کی تو جو عقیدت ہے وہ امام علی مقام کے ساتھ ہے۔ بالکل صحیح، جو ان کی عقیدت میں تو یا ان کی تخلیق میں تو ایک ثواب کا عمل ہے، بالکل صحیح، لہذا وہ تو جڑے ہوئے ہیں کسی اور تخلیقی عمل کے ساتھ۔ بالکل صحیح، ان کے نزدیک جو ہے وہ نظم لکھنا یا مرثیہ لکھنا وہ کار تخلیق نہیں بلکہ کار ثواب ہے۔ اب میں یہ خواہش کروں کہ حفیظ طائب نے نعت کے علاوہ نظم یا غزل کیوں نہیں لکھی، تو ان کے نزدیک تو ثنائے محمد جو ہے وہ کار ثواب ہے، بے شک بے شک، وہ غزل کیوں لکھیں گے، یہ نعت کیوں لکھیں گے؟ بالکل اب میں یہ خواہش کروں کہ احمد فراز نے جو ہے وہ مرثیہ کیوں نہیں لکھا، تو احمد فراز کی جو تخلیقی رویہ ہے وہ تو یعنی ہر شخص کا ژانرا ڈفرینٹ ہے، اگر وہ اس سے باہر نکلے گا تو وہ خراب ہی کرے گا، خراب کرے گا۔ بالکل صحیح، تو یہ محل ہر شخص کی اپنی تخلیقی اپج ہے جو اس کے مطابق لکھتا ہے اور اسی میں آسانی محسوس کرتا ہے، لہذا یہ کہنا کہ جو غزل کا شاعر ہے وہ کس میں آسانی محسوس کرتا ہے یا جو نظم کا شاعر ہے وہ کس میں آسانی محسوس کرتا ہے، تو میرا خیال ہے جو جس میں لکھ رہا ہے اسی میں آسانی محسوس یہ جو پھر سے تجربے کیے جاتے ہیں،
نت نئے تجربے، ایک کسی نے تجربہ کر لیا، اس نظم میں کوئی نئی جہت تلاش کر لی، اس نے کہا جی ایسے ہونی چاہیے، پھر نثری نظم آ گئی، پھر کئی لوگوں نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا اور کوشش کی کہ وہ جو ہے وہ نثری غزل بھی لکھنا شروع کر دیں، اس طرح کی چیزیں بھی آئیں گی. اس طرح تو یہ اپروچ کیسی ہے آپ کے؟ یہ اپروچ ایسی ہے کہ نظم لکھنے کے لیے، غزل لکھنے کے لیے، آزاد نظم لکھنے کے لیے، جیسے نون میں راشد نے لکھی ہے، تصدق حسین خالد نے لکھی، آپ کو وزن اور بیر کا علم ہونا ضروری ہے، ایک خاص ردم چاہیے. تو وہ لوگ جن کو اس علم سے کچھ زیادہ شغف نہیں تھا اور جو اوزان میں یا بیر میں لکھنا ان کے لیے مشکل تھا، تو انہوں نے نثری نظم کا ایک طریقہ جو ہے وہ نکال لیا. اب ان کے پاس بھی ایک جواز تھا، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کافی پڑھے لکھے لوگ تھے. صحیح. تو انہوں نے جب ٹی ایس ایلیٹ کو یا جو مغرب کے نقاد ہیں انہیں لان جائنس کو، ٹی ایس ایلیٹ کو، ورڈزورتھ وغیرہ کو جب انہوں نے پڑھا، میتھیو آرنلڈ وغیرہ کو جب پڑھا، تو انہوں نے یہ اب ان کے نظریات اپنے کہ نظم جو ہے یہ لفظوں کا نام نہیں ہے، نظم جو ہے یہ تخیل کا خیال، کہ جو ادب جو ہے اس میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ خیال کی ہے، لفظ کی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ خیال جو ہے اگر کسی لفظ کا متحمل نہیں ہوتا، یا کوئی لفظ اگر کسی خیال کا متحمل نہیں ہوتا، یا کوئی میٹر یا کوئی بیر جو ہے وہ کسی خیال کے متحمل نہیں ہے، تو اس میٹر کو، اس بیر کو آپ چھوڑ دیں، اب خیال کو آگے لیتے جائیں. کیونکہ جو زیادہ اہم ہے ان کے نزدیک، جو زیادہ اہم ہے وہ خیال ہے، وہ لفظ نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے خیال کو کے اوپر زور دیا اور خیال کو اہمیت دی. نتیجتاً انہوں نے شاعری میں سے جو شاعری کے اندر جو غنائیت ہے، اس کے اندر جو ردم ہے، اس کے اندر جو میٹر کی پابندی ہے، اسے انہوں نے پس پش ڈال دیا اور ان کا خیال کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تو نثری نظم جو ہے دراصل خیال کی اوپر زور دینے کا نام ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مغرب سے انسپریشن لی، مغرب سے متاثر ہوئے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو میں اسے جو ہے نا وہ رد نہیں کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تجربات ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ تجربہ جو ہے یہ ایک نئی فارم اختیار کر جائے، نئی فارم اختیار کر لے. تو ادب میں یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں تجربات سے فرار حاصل نہیں کرنا چاہیے، خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ موقع ملنا چاہیے کہ ہر انسان جو ہے وہ چاہے تخلیقی سطح پہ، چاہے عملی زندگی میں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ گزارے، جیسا چیز تخلیق کرنا چاہتا ہے وہ کرے. بس یہ ہے کہ اس کی زندگی کی آزادی سے کسی دوسرے شخص کی آزادی متاثر نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح. اور کسی دوسرے کو گزان نہیں پہنچنا چاہیے. بالکل صحیح. اور اساس سے وہ ہٹنا نہیں چاہیے، بنیاد کے ساتھ. اچھا سر، یہ اکثر ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، کلیش آ جاتا ہے دو سویلائزیشنز کا. جو مسائل ہمارے ہیں سب کانٹیننٹ کے ہیں، وہ باہر کے لوگوں کے نہیں ہیں. غربت کا مسئلہ اگر یہاں پہ ہے، آپ ناروے جائیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ پیار، محبت، مہر و وفا، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. تو اس کے اوپر سبھی لوگ، وہ کہتے ہیں نا علماء کرام کا اجماع ہے اس کے اوپر. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ جو سویلائزیشنز ہیں ان کا جب ایک میش اپ بنتا ہے، ان کے اکٹھا ہو کے شاعری یا تخلیقی عمل اکٹھا ہوتا ہے، تو کیا اس سے اس علاقے کی اسپیسیفک جو جانرا کی پوئٹری ہے یا جو لٹریچر ہے وہ خراب ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، یا یہ میش اپ ایک اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ جو دنیا کے مسائل کو سمجھتے ہیں، آپ اپنے علاوہ جب دیگر دنیا کی آسانیوں کو دیکھتے ہیں، جب دیگر دنیا کے مسائل کو دیکھتے ہیں، تو وہیں سے پھر آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو میرا جو اس وقت میرے پاس ہے یہ صرف میرا نہیں ہے، یہ صرف میرے پاس نہیں ہونا چاہیے. لیکن علامہ اقبال کی دو بہت مشہور مثنویاں ہیں، ایک ہے اسرار خودی، دوسری ہے رموز بے خودی. تو اگر آپ ان دونوں مثنویوں کو توجہ سے پڑھیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بہت اہم مثنویاں ہیں.
جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ان کے اندر موجود ہے. صحیح. تو اسرار خودی میں انہوں نے یہ کہا کہ جیسے قرآن پاک میں یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا. یہ غالباً حدیث ہے یا آیت ہے, اس وقت مجھے اس کے بارے میں کچھ عتمی طور پہ میرے ذہن میں حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اسرار خودی جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک درس دیتی ہے کہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر وہ تمام امکانات موجود ہیں جو اسے زمین پر اللہ کا خلیفہ بنانے کے لیے ضروری ہے. وہ تمام امکانات موجود ہیں. انسان چاہے تو لاکھوں ہزاروں ٹن وزن لوہا جو ہے وہ آسمانوں پہ اڑتا پھر سکتا ہے. انسان چاہے تو ہزاروں ٹن وزنی اب 2 سمندر کی تہہ میں جا کے پھر اوپر آ سکتی ہے. انسان چاہے تو پاکستان میں بیٹھا ہوا وہ امریکہ میں تصویر کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے. انسان چاہے تو آن کے اشارے سے دروازہ کھل بھی جاتا ہے, بند بھی ہو جاتا ہے, کھل جا سم. کہ اللہ نے انسان کی ذات کے اندر تمام امکانات رکھ دیا. علم نشرح لک صدرک, کہ آپ نے آپ کا سینہ کھول کے صاف نہیں کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو انسان چاہے تو بائی پاس سرجری کے ذریعے دل کھول کے تبدیل کر دیتے ہیں, بہت کچھ تبدیل کر دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, بے شک. تو یہ تمام امکانات جو ہیں وہ انسان میں موجود ہے. اسرار خودی جو ہے اس بات کا, اس بات پہ رموز بے خودی یہ کہ جب یہ سب کچھ حاصل ہو جائے تو پھر اسے اپنے آپ تک محدود نہ رکھو, پھر بے خود ہو جاؤ, پھر اسے بانٹ دو سب میں. ٹھیک ہے, جب آپ نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا تو پھر اسے سب میں بانٹ دو. اس لیے کہ جو اللہ ہے وہ سب کا ہے. اس نے جو آپ کو قوت دی ہے, جو شعور دیا ہے, جو ادراک دیا ہے, جو علم دیا ہے, وہ علم صرف آپ اکیلے کا نہیں رہا, سب کا ہو گیا. اسے سب میں بانٹ دو. بالکل صحیح. بے خود ہو جو, بے نیاز ہو جو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, کہ پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ٹھیک ہے, پھر یہ جو ہے نا پیسہ یہ اپنے پاس نہ رکھو. یہ جو اب صوفی دیکھیں, صوفی میں اور ایک عام شخص میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صوفی طمع نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا, منع نہیں کرتا. طمع نہیں کرتا, جمع نہیں کرتا, منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس کے دربار میں, اس کے ڈیرے پہ کوئی بھی آ جائے, وہ چاہے مسلمان ہے, چاہے ہندو ہے, چاہے سکھ ہے, چاہے یہودی ہے, چاہے کوئی بھی ہے, تو جو اس کا لنگر ہے اس سے ہر شخص کھا سکتا ہے. اس کے دروازے میں ہر کوئی داخل ہو سکتا ہے. اسے منع نہیں کرنا بھی کہ یہ عیسائی ہے, یہ سکھ ہے, اسے لنگر میں سے کچھ نہیں دینا. آن فقیر تیرا جرج کھاون راضی ہوئے بولا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس نے انسان کو بھوکے مرنے نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو یہی رموز بے خودی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایک خاص مقام پہ جا کے سائنس اور صوفی ایک ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے نا, کہ جو جتنے بھی اس وقت دنیا میں ایجادات ہوئی ہیں وہ پوری بنی رو انسان کے لیے مشترکہ طور پہ سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیریئرز ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے, جو آپ کا سوال تھا. بالکل صحیح. تو اس طرف اچھا, اب ان بیریئرز کو توڑنے میں ادب کا بہت عمل دخل ہے. بالکل ٹھیک ہے, فن سے بالکل. جو مذہبی علماء ہیں وہ شاید یہ بیریئر قائم کرتے ہیں پوری دنیا میں. یہ میں صرف کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا, یہ مکمل ہر جگہ یہی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, مطلب کہ جو مسلمان علماء ہیں, جو ہندو پنڈت ہے, جو عیسائی پادری ہے, ٹھیک ہے, یہ بیریئر قائم کرتے ہیں. یہ لوگ جو یہودی ہے وہ بیریئر قائم کرتے ہیں, یہ لوگ جو ہے. لیکن یہ ادب ہے اور یہ خالص انسان ہے جو ان بیریئر کو توڑتا ہے.
بالکل صحیح. ٹھیک ہے. یہ بڑا مشہور ایک محاورہ ہے انگریزی کا کہ دنیا کو 3 M's نے برباد کیا. 3 M's نے برباد کیا. ملٹری، مشنری اینڈ مرچنٹس. ملٹری، مشنری اینڈ مرچنٹس. ٹھیک ہے. بالکل یہ جہاں جاتے ہیں یہ بربادی لاتے ہیں. تو یکجہتی عدم ہونی چاہیے یکجہتی اقوام کی بجائے. تو بالکل ٹھیک ہو گیا. سر ایک سوال میرا اور ہے لیکن وہ ہمارا آخری سوال ہوگا. ایک آپ سے غزل سنیں گے پھر سوال کی جانب پلیز سر. غزل. جی میں غزل کا عنوان ہونا چاہیے. غزل کا عنوان تو خود غزل ہی ہوتی ہے. اچھا سر اس کا عنوان ویسے عورت ہے نا. غزل غزل عورت کو کہتے ہیں. غزل کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ہرن کی آواز. ہرن کی آواز. ہاں جی صحیح سے. جو ہے نا جب ہرن کو تیر لڑتا ہے تو جو اس کے گلے میں سے آواز نکلتی ہے اس وقت یہ چلیں اب یہ تو بذات خود ہی سر پھر بڑا کرب والا معاملہ ہے. ہاں جی. چلیے ایک غزل کے چند شعر سر میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ حادثہ وقت کی رفتار میں ٹھہرا ہوا ہے. حادثہ وقت کی رفتار میں ٹھہرا ہوا ہے. ایک فریادی بھی دربار میں ٹھہرا ہوا ہے. واہ 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 کیا کہنے ہیں. حادثہ وقت کی رفتار میں ٹھہرا ہوا ہے. ایک فریادی بھی دربار میں ٹھہرا ہوا ہے. یوں چلے جانے سے تصویر کہاں مٹتی ہے. یوں چلے جانے سے تصویر کہاں مٹتی ہے. یوں چلے جانے سے تصویر کہاں مٹتی ہے. عکس تیرا در و دیوار میں ٹھہرا ہوا ہے. واہ 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 عکس تیرا در و دیوار میں ٹھہرا ہوا ہے. یوں چلے جانے سے تصویر کہاں مٹتی ہے. عکس تیرا در و دیوار میں ٹھہرا ہوا ہے. یہ میرا ظرف ہے میں جیت کے آ رہا ہوا ہوں. سر کیا مصرع ہے. یہ میرا ظرف ہے. یہ میرا ظرف ہے میں جیت کے آ رہا ہوا ہوں. میرا دشمن میری تلوار میں ٹھہرا ہوا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. یہ میرا ظرف ہے میں جیت کے ہارا ہوا ہوں. میرا دشمن میری تلوار میں ٹھہرا ہوا ہے. واہ. یہ جو اب رات ہے نہ دن ہے نہ بادل نہ دعاں. آہا یہ جو اب رات ہے. یہ جو اب رات ہے نہ دن ہے نہ بادل نہ دعاں. درد کوئی تیرے بیمار میں ٹھہرا ہوا ہے. واہ 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 واہ. یہ جو اب رات ہے نہ دن ہے نہ بادل نہ دعاں. واہ واہ. درد کوئی تیرے بیمار میں ٹھہرا ہوا ہے. درد کوئی تیرے بیمار میں ٹھہرا ہوا ہے. ایک مرکز ہوں میرے گرد سبھی گھومتے ہیں. ایک مرکز ہوں میرے گرد سبھی گھومتے ہیں. ایک مرکز ہوں میرے گرد سبھی گھومتے ہیں. میں وہ نقطہ ہوں جو پرکار میں ٹھہرا ہوا ہے. سر کیا کہنے کیا خیال ہے. واہ واہ. میں وہ نقطہ ہوں جو پرکار میں ٹھہرا ہوا ہے. واہ واہ. ایک مرکز ہوں میرے گرد سبھی گھومتے ہیں. کیا کہنے. میں وہ نقطہ ہوں جو پرکار میں ٹھہرا ہوا ہے. اور یہ شعر دیکھیے سر کہ اب کسے دیکھیں مصور کو یا تصویر کو ہم. کسے دیکھیں مصور کو یا تصویر کو ہم. جب کہ فنکار بھی شاہکار میں ٹھہرا ہوا ہے. سر واہ. جب کہ فنکار بھی شاہکار میں ٹھہرا ہوا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. کسے دیکھیں مصور کو یا تصویر کو ہم. واہ واہ. جب کہ فنکار بھی شاہکار میں ٹھہرا ہوا ہے. حادثہ وقت کی رفتار میں ٹھہرا ہوا ہے. کیا کہیں. ایک فریادی بھی دربار میں ٹھہرا ہوا ہے. کیوروسٹیز ہے کسی چیز کو آپ تلاش کرنے کا جو آپ کا ایک لگاتار تجسس کا عمل ہے چلتا رہتا ہے. یہ آپ کو کئی دفعہ بے راہ روی کی طرف لے جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے سر. بے راہ روی کن معنوں میں. بے راہ روی کسی بھی معنی میں وہ آپ کی ثقافت کے معنی میں آپ کے مذہب کے معنی میں. کئی دفعہ ایتھیزم بھی اسی سے جو ہے وہ لے لیتی ہے جنم کہ آپ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں پھر آپ لاجکس میں چلے جاتے ہیں. جب آپ لاجکس میں جاتے ہیں تو پھر آپ کہیں اور نکل جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے سر. نہیں پھر ایسے نہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندھے اعتراض سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تشدید کا عمل. تشدید سے جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کا اعتراض زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ کا یقین زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ کی بنیادیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں. آپ عقائد کے زیادہ نزدیک چلے جاتے ہیں. آپ منطق کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ لیتے ہیں. آپ ابتدا سے اب تک دیکھ لیجئے
کہ جو ہمارے مذہب کے سب سے بزرگ و برتر ایک ہستی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا بھی اعتقاد جو ہے تشریق سے شروع ہوا کہ دن میں سورج کو دیکھا تو کہا کہ یہ خدا ہوگا، اسے خدا مان لیا۔ شام کو ڈوب گیا تو کہا جو ڈوب جائے خدا نہیں ہو سکتا۔ بالکل رات میں جب پھر چاند نکلا کہا اب یہ خدا ہوگا، دن میں چاند بھی غائب ہو گیا تو پھر کہا جو ڈوب جائے جو غائب ہو جائے وہ چاند نہیں ہو سکتا، جو خدا نہیں ہو ڈوب جائے وہ سکتا، خدا نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو خدا ایک ایسی ہستی ہے جسے زوال نہیں ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو تشریق میں سے اعتقاد کی طرف آئے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو کیوریسٹی ہے، جو تجسس ہے، یہ آپ کے اندر سوال کو جنم دیتا ہے، اور پھر آپ اس سوال کا کبھی جواب خود ڈھونڈتے ہیں، کبھی دوسرے سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو سوال جو ہے اسے مرنا نہیں چاہیے۔ سوال کی موت معاشروں کے لیے انسانوں کی موت ہے، میں بالکل یہ صحیح، سمجھتا ہوں کہ سوال زندہ رہنا چاہیے۔ اب ایک میں چھوٹا سا مجھے لگتا ہے کہ شاید وقت ختم ہونے والا ہے آپ کے پاس، صحیح، تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک پگڈنڈی پر سے گزر رہے تھے۔ اس پگڈنڈی کے دونوں اطراف میں کھیتوں میں پانی لگا ہوا تھا، کیچڑ بنا ہوا تھا پانی کی وجہ سے۔ تو پگڈنڈی پہ جب وہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ سامنے ایک کتا جو ہے وہ سو رہا ہے۔ صحیح، تو اب چند لمحوں کے لیے وہاں رکے، تو اس کے بعد پانی میں اتر گئے۔ پانی میں اترے، کتے کو بائی پاس کیا، اور جو مریدین تھے وہ بھی ان کے پیچھے کتے کو بائی پاس کرتے ہوئے آگے پھر پگڈنڈی پہ چڑھ گئے۔ تو جو ان کے پیچھے مرید آ رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کتے کے لیے اب پانی میں اتر گئے، کیچڑ میں اتر گئے۔ تو انہوں نے کہا جب میں کتے کے پاس گیا تھا تو اس نے آنکھیں کھول کے مجھ سے سوال کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اے جنید، تو نے پیدا ہونے سے پہلے ایسا کون سا نیکی کا عمل کیا تھا کہ تو خوش راستے پر سے گزرے، اور میں نے پیدا ہونے سے پہلے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ میں پانی میں اتروں؟ تو ان کا کتے کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس، لہذا میں نے مناسب یہی سمجھا کہ میں پانی میں اتر کے اسے ڈسٹرب نہ کروں، اسے بے آرام نہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہ ایک سوال کے بعد پھر جواب آپ کو مل جاتا ہے، تو یہ سوال جنم لیتے رہنے چاہیے۔ بالکل صحیح، تو اسی سے تخلیقی عمل آگے بڑھتا ہے، اسی سے خیر کا عمل آگے بڑھتا ہے، اسی سے نیکی کا عمل آگے بڑھتا ہے، اور اسی سے یقین جو ہے وہ پختہ تر ہوتا ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آج ہم نے یہ اپنے ناظرین کے لیے بھی بنایا۔ ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے تھے پروگرام آپ کی شاعری، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی سماعت و نظارے کا بہت شکریہ، السلام علیکم۔